रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्बी खुसूसी ट्रांसमिशन शब नीम शाबान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 14 शाबान मुअज़्ज़म है, 7 मार्च है, मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर राफ़िज़ होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि मुख्तलिफ अनवानात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज खुसूसी ट्रांसमिशन शब नीम शाबान की है और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी धरदिल अजीज शख्सियत नजफ अशरफ से मौलाना रोमान रिजवी साहब। तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में भी शब नीम शाबान, शब विलादत हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील करना। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़े से तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है और इस्लामी तारीख में आज की शब की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, रिवायात की रोशनी में ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि नेमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में आज की शब की इफ़ादियत और फजीलत के हवाले से मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में जो बातें हम तक पहुँची हैं वो आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूँ। शब नीम शाबान यानी 15 शाबान की रात, इसे बर सग़ीर में, हिंदो पाक में लोग शब बारात के नाम से भी याद करते हैं। आज की रात वो रात है कि रिवायतों की रोशनी में अगर आज की रात को देखा जाए तो ये मुक़द्दर की सुबह है, ये नसीब की सुबह है। ये वो रात है कि जिस रात को अल्लाह ने मुबारक करार दिया है। ये वो रात है कि जिस रात में इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं। ये वो रात है कि जिस रात में इंसान का नसीब वाह होता है। ये वो हसीन और खूबसूरत रात है कि जिस रात में अल्लाह अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। ये वो मुबारक और मुक़द्दस और खुश नसीब बनकर लोगों के दरमियान ये रात आई है कि अगर बंदा आज की रात अल्लाह की बारगाह से खाली हाथ अगर लौट जाए, अगर अल्लाह की बारगाह से बगैर कुछ लिए वो चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो बदबख्त है, उसके नसीब में फिर कोई शय हासिल होने वाली नहीं है। मैं आपकी खिदमत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत बयान कर रहा हूँ कि आप अपने वालिद मोहतरम बाक़िर उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से बड़ी खूबसूरत रिवायत आज की शब की फजीलत के हवाले से बयान करते हैं कि ये इंतहाई मुबारक रात है। और इस रात के फ़ज़ाइल के सिलसिले में जब मेरे वालिद से सवाल किया गया कि मौला आज की रात की फजीलत क्या है, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इस रिवायत को शेख अब्बास क़ुम्मी ने भी अपनी किताब मफ़ातिहुल जनान में दर्ज किया और भी दीगर तारीख की किताबों में और फ़ज़ाइल के जो बाब हैं उसमें इन हदीसों को जगह मिली है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो रात है, यानी 15 शाबान की रात, जिसे शब नीम शाबान भी कहते हैं। ये रात शब क़द्र के बाद, यानी माह मुबारक रमज़ान में जो शब क़द्र आती है, उस रात के बाद तमाम रातों से, तमाम शबों से सबसे अफ़ज़ल है। आप अफजल है, इस अल्लाह रात की फजीलत इमाम मासूम की ज़बानी सुने कि शब क़द्र के बाद तमाम रातों से ये रात सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। और फिर इमाम बयान करते हैं कि आज की रात परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिज़दाक़ खुदावंद करीम अपनी ज़ात की कसम खाकर कहता है कि अगर आज की शब कोई मेरा बंदा मुझसे सवाल करे, अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है कि अगर आज की शब मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे, तेरे खजाने, आप देखें कि अल्लाह कह रहा है कि अगर मुझसे, वो अल्लाह के जिसके खजाने में कोई कमी नहीं है, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, इसीलिए मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होती। अल्लाह अपनी जात की कसम खा के कह रहा है कि अगर आज की रात किसी ने मुझसे कुछ भी मांग लिया तो मैं उसे खाली हाथ अपनी बारगाह से वापस नहीं होने दूंगा, खाली हाथ अपनी बारगाह से वापस नहीं जाने दूंगा। यानी आज की रात अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाई है कि जो कुछ भी कोई मांगेगा उसे मैं आज की रात अता करूंगा। मैं आप तमाम देखने और सुनने वाले की खिदमत में आज की रात जहाँ शब नीम शाबान है, वहीं शब विलादत हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मुबारकबाद पेश करता हूँ इन चार मिसरों से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में, तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ مولا سرخ پھولوں کی والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے مصرے ہیں کہ سرخ پھولوں کی حکایات کا بانی تو ہے، سبز پتوں کے مقدر کی کہانی تو ہے، مجھ کو انکار نہیں اس کی مشیت سے مگر موج وہ ہے تو بہرحال روانی تو ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، آج کی رات آپ سے منظوم ہے۔ مولا آج آپ کی چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ان سب پر نگاہ کرم فرمائے۔ آج کی رات ہم اور آپ اگر واقعا چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیں، تو آج کی رات ہمیں اپنے آپ کو منظم طریقے سے ویل مینٹین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ مجھ سے جو کوئی بھی سوال کرے گا میں اسے خالی ہاتھ اپنی بارگاہ سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسلامی تاریخ میں آج کی شب کی کیا فضیلت ہے، روایات کی روشنی میں آج کی شب بیدار ہو کر رہنے کا ثواب کیا ہے؟ یقیناً ہمارے یہاں بہت سی راتیں ایسی ہے کہ جن راتوں میں روایتوں کی روشنی میں معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اس رات بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے گا تو اسے یہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو بہت سی چیزیں ہم تک روایتوں کی روشنی میں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیسے حاضر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بیدار ہونا اور بیدار ہو کر ان چیزوں کو حاصل کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آج بیدار رات میں رہنے کا عادی ہے، لوگ رات رات بھر جاگ جاتے ہیں، لیکن رات بھر فقط جاگنا نہیں ہے بلکہ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ حاضر کیسے ہونا؟ جیسے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھ کے اپنی حاضری درج کرا سکتے ہیں، ہم دعائیں پڑھ کے اپنی حاضری درج کرا سکتے ہیں، ہم استغفار کی تسبیح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب نیمہ شعبان بیدار رہے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی آج کی رات جو جاگ کر خدا کی عبادت کرے، آج کی رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح اور تحلیل کرے، اللہ اکبر تکبیر کی آواز بلند کرے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اس کے بعد استغفار کی تسبیح کے ذریعے، یعنی اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز کے لیے مصلی پہ بلایا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، تیری رحمت وسیع، اللہ تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ تو ہم اور آپ اگر آج کی رات بیدار ہونا چاہتے ہیں تو بیدار فقط نہیں رہنا، جاگنا نہیں ہے، بلکہ ہم مصلی پہ بیٹھے رہیں، ہم مصلی پہ کھڑے رہیں، ہم مصلی پہ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، تسبیح پڑھیں، ہم استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے سوالوں میں بیان کروں گا کہ آج کی شب کے اعمال کیا ہے۔ تو المختصر یہ کہ امام کی روایت کی روشنی میں آج کی رات جو بیدار ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن زندہ رہے گا کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ 15 شعبان کے اعمال جو ہے وہ قبلہ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ آج کی کیا اعمال۔ دیکھیے، 15 شعبان کی جو شب ہے، یہ شب بڑی فضیلت کی شب ہے، بہت مقدر سے یہ رات ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 365 ڈیز میں یہ رات ایک مرتبہ آتی ہے، یعنی ہمارے سال بھر میں یہ رات فقط ایک دن ہمیں میسر ہے۔ تو اس رات کو ہم درک کریں، اس رات کو ہم حاصل کریں، اس رات کو ہم پالیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو، مثلا میں روایتوں کا آپ کو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، آج کی شب جو ہے یہ روزی کی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ ایک شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، روایتوں کی روشنی میں کہ شب نیمہ شعبان بھی انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ آج کی شب روزی ہماری تقسیم ہوتی ہے، اللہ ہماری صحیح۔ شب ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں سال بھر جو ہونے والا ہے اللہ اسے تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک روایت ہے کہ آج کی شب حج پر جو لوگ جاتے ہیں تو حج پر جانے والے لوگوں کی فہرست آج کی رات تیار کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم غریب بندے ہیں تو قادر مطلق بے نیاز خالق کائنات ہے، تو ہمیں حج جیسی عبادت کی سعادت عطا فرما، ہمیں اتنا مستطیع بنا دے کہ ہم مکہ معظمہ جا کر تیرے گھر کا طواف کریں اور اس عبادت سے اپنے آپ کو سرشار کریں کہ جسے حج بیت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کی رات کے حوالے سے
روایت ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آج کی رات بھی ملائکہ کے زمین پر نزول ہونے کی رات ہے. آج کی رات اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں. تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہمیں اللہ سے رزق کو بھی حاصل کرنا ہے، اللہ سے ہمیں روزی بھی مانگنی ہے. اس کے بعد عبادتوں کی روزی. دیکھیں روزی فقط یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا. بعض لوگ روزی اور رزق کو فقط کھانے پینے کے ڈپارٹمنٹ سے مخصوص کر دیتے ہیں. رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صحت، اس کے لیے ہم اللہ سے روزی مانگیں، یا اللہ ہمیں صحت رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ولایت کا رزق عطا فرما، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کا رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی وہ معرفت عطا فرما کہ جس معرفت کے ذریعے تو ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ آج کی شب کے حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. آج کی شب شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے مختصراً جو اعمال بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے. آج کی شب کے حوالے سے شب نیمہ شعبان کی نیت سے ہم غسل کریں. یہ غسل جو ہے ہمارے گناہوں کی تخفیف کا سبب ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی تخفیف، ہمارے گناہوں میں یہ غسل کمی کا ذریعہ بنے گی. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم غسل کے ذریعے پہنچے، اپنے آپ کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں. دوسری بات، نماز اور استغفار کے ذریعے بہت سی نمازیں آج کی شب کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ اس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو ان نمازوں کو جیسے مفات الجنان میں بڑی تفصیل سے ان نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عبادت کریں، کس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں. تو ان نمازوں کو آج کی شب ہم اور آپ پڑھیں تاکہ اللہ ہمیں ان فضائل سے ہم کنار کرے، ان فضیلتوں کو عطا کرے کہ ہم جس کے مستحق نہیں ہے لیکن وہ بے نیاز خالق اگر چاہے تو ہمیں عطا کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آج کی شب استغفار کی تصویر، کثرت سے ہم اور آپ استغفار کی تصویر پڑھیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ان اذکار کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کا ٹرانسلیشن پہلے پڑھ لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ سے ہم کہہ کے آ رہے. استغفر اللہ یعنی یا اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں جو ہم نے تیری بارگاہ میں معصیت کی ہے، جو ہم نے گناہ کی، یا اللہ ہم استغفار کرتے، مجھے مغفرت چاہیے، میں تیری بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرنے آیا ہوں. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کمزور بندہ، تیری بارگاہ میں نہیں فلاغر اور بے کس و لاچار بندہ ہو کر اس سے توبہ کا سوال کر رہا ہوں. اب ذرا سا امیر المومنین کی اس دعا کے فقرے کو پڑھے کہ جس میں امیر المومنین نے دعائے کومیل، آج کی رات دعائے کومیل پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. کیوں تاکید کی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم دعائے کومیل پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک غلام کو اپنے آقا سے کیسے مانگنا چاہیے، ایک بندے کو اپنے معبود کی بارگاہ میں کیسے سوال کرنا. اللہم انی اسألوک اتوجہ. آپ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ دیکھیں امیر المومنین کا جملہ کہ کس طرح مولا کائنات نے ہمیں دعا کا سلیقہ عطا کیا. دعائے کومیل کے ذریعے ہم آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں. کس طرح؟ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے. یا سری رضا، جانے قربان ہو ابو طالب کے لال امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کہ جنہوں نے ہمیں سلیقہ عطا کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دعائیں مانگے. یا سری رضا، ہے وہ ذات کے جو بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں. اے میرے اللہ تو اپنے بندوں سے بہت دیر تک خفا نہیں رہتا. تیرا بندہ لاکھ معصیت کرے لیکن تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ آ کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما، تو تیری رحمت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے، اے وہ ذات کہ جس کا ذکر ہی شفا. میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ہم اسے ضرور انجام دیں. جس طرح معصوم علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے، جس طرح ہمیں روایتوں کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. نماز جعفر طیار، آج کی رات نماز جعفر طیار پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے کہ کس طرح ایک انسان نماز جعفر طیار کے ذریعے اپنی عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے. جی فرمائیں. فضائل کے ساتھ اس کا طریقہ کار بھی سارا بیان فرماتا ہے. جی تو یہ تمام اعمال وہ ہیں کہ جس طرح انسان اگر چاہے تو آج کی رات کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے. نماز جعفر طیار وہ اہم نماز ہے کہ المختصر میں بیان کروں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جس کی دعا جو اپنی دعاؤں سے مایوس ہو چکا ہے،
جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اسے ضرور اور ضرور نماز جعفر طیار پڑھنا چاہیے۔ اور آج کی شب کہ جو شب نیمہ شعبان ہے، جو شب ولادت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ارے شیو اپنی قسمت تو دیکھو، تمہیں امام زمانہ ملا ہے۔ تو آج ہم اپنی رات کو، اس رات کو اپنے نصیب کے لیے صبح سمجھیں، اپنے مقدر کا اجالا سمجھیں۔ نماز جعفر طیار کے سلسلے میں روایت ہے، خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر طیار پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ ریگستان کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے نماز جعفر طیار پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، اس نے دعا کی، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ اسی بات کا ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ تک پہنچ نہیں پا رہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکے ہیں تو ہمیں کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل پاک و صاف ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں خطا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں لغزش ہوتی ہے۔ تو نماز جعفر طیار پڑھ کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ جب امام نے یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تو راوی نے، سائل نے وہاں پہ مولا سے پوچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ مولا کیا یہ سب ثواب ہمارے لیے ہے؟ مولا یہ سب ثواب آپ کے شیعوں کے لیے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ تمام سوال ہمارے چاہنے والوں، ہمارے شیعوں سے مخصوص ہے۔ تو ہم اور آپ نماز جعفر طیار انجام دیں۔ طریقہ نماز جعفر طیار کے سلسلے میں کہ یہ 4 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد کے بعد چاروں رکعت یعنی 2 رکعت کر کے ہم یہ نماز پڑھیں، اور نماز سورہ الحمد کے بعد مختلف سورہ ہے اسے ہم انجام دیں، مفات الجنان میں مفصل بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 15 مرتبہ یعنی سورہ تمام کرنے کے بعد یعنی رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے ہمیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے پہلے بھی 15 مرتبہ تسبیحات، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جیسے ہی ہم نے دونوں سورہ تمام کیا 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ ہم تسبیحات اربع پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر ہم 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، پھر پہلے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جیسے ہی ہم نے اس ذکر کو پڑھا اس کے پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جیسے ہی سجدہ تمام اور ذکر تمام ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں، اور جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں انجام دیا ہے، چاروں رکعت میں بے عین ہی ہم اسی طریقے سے اس نماز کو انجام دیں۔ اس کے بعد تسبیح کے آخری سجدہ جو چوتھی رکعت کا سجدہ ہوتا ہے، تو حالت سجدے کے لیے ایک دعا ہے جو مفات الجنان میں بیان کی گئی ہے، اس دعا کو ہم سجدے کی حالت میں بیان کریں۔ پھر تشہد و سلام کے بعد پھر چند دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کی بار، مثلا 10 مرتبہ بعض ذکر کو بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر طیار کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، خداوند کریم ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری اہم شب آج کی شب، جی آج کی شب کے حوالے سے جتنا ہو سکے دعائے ندبہ پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، چونکہ شب ولادت پہ امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے۔ دعائے ندبہ یعنی ہم اپنے وقت کے امام کو پکار رہے ہیں، این الطالب بدم المقتول بے کربلا، این الحسن و این الحسین، کہاں ہیں حسن کہاں ہیں حسین، این الشمس الطالعہ، کہاں ہے وہ روشن آفتاب، این الاقمار المنیرہ، ہم اپنے وقت کے امام کو کن فقروں کے ذریعے آواز دے رہے ہیں۔ آج کی رات دعائے ندبہ جہاں ہم عربی میں پڑھیں، وہیں ٹرانسلیشن جس زبان سے بھی ہم واقف ہیں، جس زبان کو بھی ہم جانتے ہیں، اس زبان سے ہم ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں لذت حاصل ہو، ہم سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہمیں مفہوم سمجھ میں آئے گا تو پھر دعا پڑھنے میں بڑی ہمیں لذت ملے گی، بہت زیادہ ہمیں سکون ملے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کی شب کیا کہنے، امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی شب ہے۔ آج تو امامت کے خاندان میں، آج تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے میں عید کی خوشی ہے۔ وہ امام آنے والا ہے کہ جسے سیدہ سلام اللہ علیہ نے وقت شہادت کہا تھا ولدی مہدی، ہے میرے فرزند مہدی کہاں ہو۔ تو یہ وہ امام ہے کہ جس امام کے لیے رسول اللہ سے لے تک 11ویں امام تک ہر معصوم نے جس کا انتظار کیا ہے،
ہر معصوم نے جس کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دی۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ بڑی قیامت کی میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی عجیب روایت، لو ادرک تو، اگر میں اپنے فرزند قائم کے زمانے کو درک کر لوں تو اپنی پوری زندگی امام قائم کی خدمت میں گزار دوں گا۔ آپ دیکھیے یہ خدمت امام زمان علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام خود امام ہیں، لیکن خدمت امام زمان کا کیا اجر اور کیا صلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے کو درک کر لوں کہ جو میرے فرزند امام مہدی کا دور ہے تو میں اس کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا۔ اے آل محمد کے چاہنے والوں، اللہ نے ہمیں آج موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کریں، اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو امام سے قریب کریں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رات میں کب تک، یعنی کہ انسان اگر یا تو بہتر ہے کہ صبح فجر تک جاگے، مگر اگر پوری رات نہیں جاگ سکتا تو کتنا کتنا بیدار ضرور رہے؟ دیکھیں، بیدار ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے، جتنا انسان ممکن ہو سکے اتنی دیر تک وہ جاگے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات جاگ رہا ہے، نماز فجر کا وقت ہوا، اذان کا وقت، اس سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا اور نماز فجر قضا ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم آج کی رات، اچھا میں ایک ایگزامپل، ایک مثال دوں تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جاگا نہیں جاتا یا میں سو جاتا ہوں، تو ان کے لیے ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ جب ہم لاکھ آرام طلب ہیں اور ہم بڑی جلدی سو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسے ٹکٹ کو خرید لیتے ہیں کہ جو رات کے 3 بجے ہیں، جو رات کے 2 بجے ہیں، تو ہم لاکھ سو جائیں لیکن اس وقت ہم جاگ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہم جاگ جاتے ہیں اور اپنے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اب ایئرپورٹ یا پلیٹ فارم جہاں جانا ہو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور ہمیں اس سفر کے ذریعے ایک منزل تک پہنچنا ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے۔ تو اگر اس چیز کو آج کی رات کے حوالے سے یا جس رات میں بھی عبادتوں کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ شب بیداری کرنی چاہیے، رات میں جا کر عبادت کرنی چاہیے، تو ہم اپنے ذہن کو اتنا بیدار رکھیں اور یہ سوچیں کہ آج کی رات اگر ہم جاگیں گے تو ہمیں تو جنت ملنے والی ہے۔ آج کی رات اگر ہم جاگیں گے تو ہمارا دل محشر کے میدان میں بالکل زندہ رہے گا۔ آج کی رات ہم جاگیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج کی رات اگر ہم جا کر عبادت کریں گے تو اللہ کی قربت کو محسوس کریں گے۔ آج کی رات اگر ہم جا کر عبادت کریں گے تو آج کی رات کا جاگنا ہمارے سال بھر رات میں سکون سے سونے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو جب ہم کسی چیز کو محسوس کریں، فیل جب تک نہیں کریں گے، جب اس کی حقانیت تک نہیں پہنچیں گے، تب تک ہمیں ان چیزوں میں وہ لذت نہیں ملے گی۔ جب ہم یقین کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ نہیں، آج کی رات اگر ہم جاگیں گے تو پھر 364 ڈیز جو ہم کام کریں گے تو رات میں سکون سے ہم سوئیں گے، تب ہم اس وقت اپنے آپ کو آج کی رات سے قریب کریں گے۔ تو یہ تمام راتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کی راتیں ہیں، اور آج کی رات صدقہ نکالنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، خود امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے، اپنے اور اپنے اہل ویال مومن و مومنات کی سلامتی کے لیے، تمام روضات مقدسات کی سلامتی کے لیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ تو خود امام زمانہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام تو کائنات کے امام ہیں، ان کے ذریعے پوری دنیا محفوظ ہے اور ان کے چاہنے والوں کی حفاظت ہوتی، تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے؟ علماء ربانی بیان کرتے ہیں، عرفا کا بیان ہے کہ یقیناً ہم امام زمانہ علیہ السلام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی، وہ امام کے جس کی دعاؤں کے ذریعے آج ہم زندہ ہیں، خود امام بیان کرتے ہیں، میرے چاہنے والوں، اگر میں تم پر سے نگاہ کرم ہٹا لوں لمحے بھر کے لیے بھی تو تم گردش زمانہ کا شکار ہو جاؤ گے، تم ختم اور نست و نابود ہو جاؤ گے۔ تو ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن بڑی اچھی بات کہی ہے علماء نے کہ اس کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے وقت کے امام کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام سے کتنا قریب ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کی کتنی محبت قائم ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے واقعہ مختصر بیان کروں، ایک مولا کے چاہنے والے تھے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا بہترین انتظار کرنے والے، جس روم میں وہ پروگرام کرتے تھے، جہاں وہ ان کے مہمان آ کے بیٹھتے تھے، جہاں دعائیں ہوتی تھی، مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا تھا،
उस ड्राइंग रूम में, उस रूम में एक फ्रेम उन्होंने दीवार पे लगा रखी थी, और वो फ्रेम जो है तस्वीर से खाली थी। यानी फ्रेम है, उसमें कोई तस्वीर ही नहीं। हम भी अपने घरों में फ्रेम लगाते हैं, आप भी फ्रेम लगाते हैं। तो जब इस तरफ फ्रेम लगाते हैं तो हम उसमें तस्वीर लगाते हैं, क्यों? ताकि देखने के काबिल हो वो फ्रेम। फ्रेम खुद बजाते खुद अच्छा नहीं होता जब तक उसमें कोई तस्वीर न लगाई जाए। तो वो साहब जो थे वो खाली फ्रेम अपने घर की दीवार पे लटकाए हुए थे। लोगों ने पूछा कि ये क्या आपने खाली फ्रेम लगा रखा है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस फ्रेम के जरिए इस बात को महसूस करता हूँ कि ये फ्रेम जो है जिसमें तस्वीर मेरे वक्त के इमाम की लगेगी, यानी कोई है कि जिससे आज हम महरूम हैं। तो अपनी जिंदगी का रूटीन ऐसा बनाए कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपने वक्त के इमाम से करीब होने की कोशिश करें। और इसके लिए बहाना बहुत सा है, हम कुछ भी कर सकते। मतलब हम रोजाना इमाम ज़माना सलाम के लिए एक टाइम फिक्स कर ले कि हम नमाज फज्र, लेकिन फिक्स टाइम, ये नहीं कि 24 घंटे में किसी दिन किसी भी टाइम, एक फिक्स टाइम हो कि जिसके लिए हम मखसूस कर लें कि हम इस टाइम जो है इमाम ज़माना सलाम के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना कुछ है हम करें तो इमाम ज़माना सलाम के लिए। मतलब एक सलावात ही हम रोजाना नमाज फज्र के बाद पढ़ेंगे उस मखसूस वक्त में, तो हमें अंदाजा होगा कि हाँ हम अपने वक्त के इमाम के लिए कितना बेदार हैं, अपने वक्त के इमाम के लिए हम कितना तैयार हैं। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि जिसके जरिए हम आज की रात में अपने आप को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी व सारी है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। शब नीम शाबान का बेहतरीन अमल क्या है? लोग करबला जाते हैं, सैयद शुहदा की ज़ियारत करते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी कुछ बयान फरमाएं। देखिए, आज की शब के हवाले से शेख अब्बास कुमी रहमान ने मफ़ातिल जनान में बयान किया कि शब नीम शाबान यानी 15 शाबान की रात सारे अमाल बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन उन तमाम अमाल में सबसे बेहतरीन अमल सैयदुश्शोहदा अबा अब्दिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफिया करे, तो उसे चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आज करे। इसलिए कि आज की रात हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला तशरीफ़ लाते हैं। और आज ही की रात है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आते हैं। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि अपने वक्त के इमाम की क़ुर्बत महसूस करें, 1 लाख जो रिवायत है कि 1,24,000 पैगंबर से मुसाफिया करने का सवाब है। अल्लाह हू अकबर। मुआशरे में किसी अल्लाह बड़े आलिम दीन से, किसी आयतुल्लाह से ज़रा सी थोड़ी देर के लिए मुलाकात का वक़्त मिल जाता है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। आप सोचें कि 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफिया करने का सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें मिल रहा है। तो आज की अल्लाह रात अकबर। हम खुसूसियत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। दूसरा सवाल आपका कि जो शख्स दूर है, वो कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे? मसलन मैं अभी नजफ़ में हूँ, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद करबला जाऊँगा अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। आप सबको भी अपनी इस ज़ियारत में शामिल रखूँगा। आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारो और दुआ करूँगा कि खुदा आप सबको भी आज की शब करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो बहुत से लोग हैं कि जो करबला से दूर हैं, वो इस ज़ियारत का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं? एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछता है कि मौला, आप तो इतने फ़ज़ाइल अब अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ियारत के बयान कर रहे हैं, हम तो बहुत दूर हैं, हम तो नहीं जा पाते। मौला, क्या हम उस सवाब से महरूम रह जाएँगे? मौला, क्या हमें अल्लाह ये सवाब अता नहीं करेगा? आप देखिए आले मोहम्मद की विलायत और मोहब्बत का क्या करिश्मा है। खुदा हमें हर फ़ज़ीलत अता कर रहा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मायूस क्यों होते, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, तुम्हारे दिल में हमारी विलायत है। इमाम बयान करते हैं कि जो शख्स करबला जा सकता है वो करबला जाए, तशवीक दिलाई गई है। यानी इमाम खुद देखें, आप रिवायतों की तरफ अगर सफर करें तो जहां अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रिवायत बयान किया इमाम हुसैन सलाम की जियारत को जाओ, वहीं इमाम हुसैन सलाम की जियारत के लिए मासूमीन खुद चल कर गए और जाकर बताया है उन्होंने कि इमाम हुसैन सलाम की जियारत का क्या सवाब है। जब वो चाहने वाला माशाअल्लाह। मायूस हुआ तो इमाम ने कहा कि अगर जा सकते हो तो जाओ, और अगर किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सकते हो तो तुम अपने घर की छत पर जाओ, और छत पर पहुंचने अल्लाह के बाद अपने दाईं तरफ देखो, अपनी बाईं तरफ देखो, और उसके बाद आसमान की तरफ रुख करके कम से कम जो फ़िक़रा बयान किया गया है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कम से कम इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत का ये फ़िक़रा बयान किया गया। जो शख्स भी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आज की शब करता है, अल्लाह उसे 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफ़िया शेक हैंड करने का सवाब अता करता है। तो आज की शब अल्लाह हमें कितने खजाने अता कर रहा है। अगर आज की शब हम सो गए, आज की शब अगर हम इन आमाल से, इन इबादतों से अपने आप को महरूम रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने दुनिया को ही अहमियत दी है, आखिरत को कोई अहमियत नहीं दी। अगर हमारी मीटिंग होती है, हमारा कोई सफर होता है कि जिसके जरिए हमें बहुत सारी दुनियावी चीजें मिलने वाली होती हैं, तो हम कहाँ अपनी नींद देखते हैं, हम कहाँ अपने आराम को देखते हैं। हम तो देखते हैं कि हमारा उस मीटिंग में पहुंचना जरूरी, इसलिए कि वहां पहुंचेंगे हमारी मीटिंग में, फिर हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, हमारे प्रमोशन में रास्ते फराहम होंगे। तो हम जिन चीजों को अहमियत देते हैं, उन चीजों के न नींद देखते हैं, न उन चीजों के लिए अपने आराम को देखते हैं। तो उसी तरह हम आखिरत के लिए आज की रात जागें। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। तो आज की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को महसूस करें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए, उनके लिए आज की रात जागे कि आज इमाम की आमद की शब है, तो हम इमाम के लिए आज पूरी रात कुरान पढ़ेंगे, कोई एक सूरा हम पढ़े। उलमा बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि आज उसके रिस्क में इजाफा हो, तो सूरह यासीन पढ़ के आज की नियत करे कि या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, तो मैं सूरह यासीन की ये तिलावत कर रहा हूँ, तो वो सूरह यासीन की तिलावत करना उसके रिस्क में इजाफे का सबब है। तो बहुत से ऐसे अमाल हैं कि जिसके जरिए हम खुदा की बारगाह में पहुंच सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, इखलास के साथ। आप देखें ना, बड़े सगीर में जो हालात हैं, शब बारात, वो आतिशबाजी में लोग पूरी रात गुजार देते हैं। लोग मस्जिद और अज़ाखाने तक पहुंचते हैं, लेकिन सेंटर से बाहर चाय पी रहे हैं, गपबाजी कर रहे हैं, इधर उधर लहो लाभ की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में आओ, दाखिल जन्नत हो जाओ। ये मुसल्ला इबादत नहीं है, ये मुसल्ला निजात है। ये मुसल्ला फकत इबादतों का मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने का मुसल्ला है। तो हम आज अपने आप को, अब वो दौर चला गया कि लोग ये अफसोस करते थे कि हम तक कोई बात नहीं पहुंची, हमें उलमा तक हमारी रसाई नहीं। अहले बैत टीवी और इसके जरिए अलावा बहुत से ऐसे चैनल्स हैं कि जो आपके घर दीनी तालीम लेकर आ रहे हैं, आपके घर विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग रोशन करने आ रहे हैं। तो इन चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करें, जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें, और इन चीजों से फायदा उठाए कि हमारे घर तक आज इल्म आ रहा है, हमारे घर तक मफातुल जनान की दुआएं आज हमारे घर तक शब नीमह शाबान के फजाइल बयान करने के इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम पूरी रात यूं ही गुजार दें, तो अफसोस की बात है कि हम आज की रात की फजीलत नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और शामिल कीजिए। इसमें आज जो है वो एक अमल में कब्रिस्तान भी लोग जाया कर रहे हैं अपने मरहूमीन जी के जी कब्रों पे। इसका भी सवाब बयान करें और कैफियत जो बरज़ख में है उसको भी बयान करें। जी। देखिए, शब बारात जो हम हमारे यहाँ बड़े सफ़ेद में इस लफ्ज़ से शब नीमह शाबान को याद किया जाता है कि रात में जो शख्स भी रात में जाकर इबादत करता है, तो एक चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद की भी शब है, आज की रात हम अपने मरहूमीन को याद करें। वो लोग कि जो आज हमारे दरमियान नहीं है, और कब्रिस्तान जाना, अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाना, ये रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये सारी चीज़ें हम तक पहुँची हैं। पैगम्बर इस्लाम खुद जाते थे। उसके बाद हम अपने मरहूमीन को याद करें, और मरहूमीन को याद करने के साथ-साथ हम अपनी मौत को भी याद करें। हम अपनी मौत को भी महसूस करें कि आज जिस तरह हमसे पहले वाले जो आज कब्र में लेटे हुए हैं, उसी तरह हमें भी यहीं आकर लेटना है। तो रिवायतों में बयान किया गया है कि मौत को याद करो, कब्रिस्तान जाया करो। खास तौर से शब जुमा भी बयान किया गया है, रोज़े जुमा भी बयान किया गया है कि इन अय्याम में आप कब्रिस्तान जाया करें। उन्हीं में से एक शब नीमह शाबान है कि आप कब्रिस्तान जाएँ, और कब्रिस्तान जाने के बाद अपने मरहूमीन को याद करें। ये याद करना हमारी आखिरत के दर्जात को बुलंद करने का बेहतरीन ज़रिया है। हम जब कब्रिस्तान जाएँगे, तो फिर हम कब्रिस्तान जाने के बाद हमें इस दुनिया के लहो-लाभ में जो आज हम पड़े हुए हैं, जो आज हम दुनिया व मा फ़ीहा को सब कुछ समझ रहे हैं, हमें इस दुनिया की हकीकत का अंदाज़ा होगा। हमें इस बात का एहसास होगा कि कल तक जो हमारे मुआशरे में सर उठाकर अकड़ के चलता था, कल जो किसी को कुछ नहीं समझता था, कल जो अपने पैसे और दौलत के ज़ोम पे
کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دیتا تھا، آج وہ خاموش اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ تو ہمیں زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ آج جو ہم ذرا سا نوجوان ہیں، جوان ہیں، پیسے کا زوم ہے، اپنے دولت و ثروت پہ ہم غرور کرتے ہیں، تو جب قبرستان جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں، ہمیں بھی آج جس طرح آج ہم کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ یہ بالکل آج بعض پیرنٹس ہیں کہ وہ اکیلے چلے جاتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، وہ ڈسٹرب کریں گے، نہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اسی عمر میں کریں۔ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ قبرستان میں کون لیٹا ہوا ہے، یہ کیا ہے، امام نے کیا بیان کیا ہے، امام کی حدیث انہیں سنائیں۔ جب بچپنے سے بچوں کو آپ دین کی تعلیم دیں گے تو بڑا اگر بچہ ہو جائے تو وہ کہیں بھی رہے، کسی سوسائٹی میں رہے، کسی معاشرے میں جائے، کسی کلچر میں چلا جائے، وہ ثقافت علوی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ پرابلم یہ ہے کہ بچپنے میں ہم نہ دین سکھاتے ہیں بچوں کو، نہ حسینیت سکھاتے ہیں، نہ علوی کردار بتاتے ہیں، نہ زینبی کردار اسے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑے ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ بچہ نہج البلاغہ سے گفتگو کرے، قرآن مجید کی آیتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالے، اہل بیت علیہ السلام کا کردار بیان کرے۔ تو بچہ جب تھا تو اسے ہم نے ابلیس کی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا تھا، ہم نے شیطنت کے مدرسے میں اسے بھیج دیا تھا۔ ابھی 3 سال کا 2 سال کا بچہ، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، میں ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں، بچہ 2 سال کا ہے، بعض مائیں اپنے سکون اور آرام کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں کہ وہ بچہ اسی میں کھیلے گا، بہلے گا۔ اب یہ جو انسٹرومنٹ، الیکٹرانک انسٹرومنٹ ہے، کون سا بٹن پریس ہو رہا ہے، کیا اس کے سامنے کھل رہا ہے، اس بچپنے کی عمر میں وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ کر اس کی نشو نما ہو رہی ہے، کس طرح وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آرام کی خاطر اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہ کریں۔ آپ امیر المومنین کے اگر چاہنے والے ہیں تو آپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم سورہ یاسین قبرستان میں جا کر پڑھو، جیسے ہی آپ قبرستان گئے، السلام علیکم یا اہل القبور، آپ تمام اہل قبور کو سلام کریں۔ روایت ہے کہ اہل قبر کی کبھی جواب ہمیں ملتا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اہل قبور کے نام ہدیہ کرتا ہے، تو اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی وہاں قبر کی آغوش میں لیٹے ہوئے افراد ہیں، اس کی تعداد تک اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اتنا ہی ثواب پڑھنے والے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک پنتھ دو کاج، ہندی میں محاورہ ہے کہ ایک تیر سے دو نشانہ، یعنی آپ سورہ یاسین پڑھ کے جتنے قبرستان میں مرحومین ہیں سب کو ثواب آپ پہنچا رہے ہیں، اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ مثلا 1 لاکھ قبرستان میں مرحومین لیٹے ہوئے ہیں تو سب تک وہ ثواب پہنچا، اور وہ 1 لاکھ کا ثواب آپ تک پہنچ رہا ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ مرحومین تک ہدیہ کرتے ہیں تو روایتوں کے جملے ہیں، آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب معاد میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو فرشتہ جنت کا طبق لے کے اس کی خدمت میں جاتا ہے کہ تمہارے فلاں دوست، فلاں بیٹے، فلاں بھائی تمہاری خدمت میں انہوں نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس وقت عالم تنہائی میں، بیچارگی کے عالم میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرا فرزند آیا تھا، یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یا کوئی جو شخص بھی ہدیہ کر رہا ہے، اس کے لیے وہ مرنے والا دعا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو آج کی شب آتش بازی میں وقت نہ ضائع کریں، آج کی شب لہو لعب میں، آج کی شب جاگ کر تنہائی میں بیٹھ جائیں گے، استغفار کی تصویر پڑھیں، استغفار کی تصویر پڑھنے کے بعد دعائے کمیل پڑھیں، دعائے ندوہ پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، 5 منٹ کے لیے ذرا سا اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم کیا ہیں، یہ جو آج ہم نے ایک زندگی گزاری ہے تو ہماری زندگی کیسی گزاری، اس کے بعد اپنے وقت کے امام سے توسل چھوٹے کریں، چھوٹے 2 پوائنٹ امام کو اور شامل پکاریں، کرتا خدا ہوں۔ بند کریم ہم سب کی مدد فرمائے۔ بالکل ہمارے پاس ٹائم کم ہو رہا ہے، شب نیم شعبان ولادت امام زمانہ بھی ہے، تو توسل کس طرح سے کریں؟ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، شب ولادت امام زمان علیہ السلام ہے، توسل امام زمان کے لیے فقط اگر انسان دل کی گہرائی سے کہہ دے یا ابا صالح مہدی، فقط دل سے کہہ دے یا صاحب الزمان، فقط دل سے کہہ دے این الطالب و بدم المقتول کربلا، فقط دل کی گہرائی سے روتی ہوئی آنکھوں سے کہہ دے اے فاطمہ زہرا کے لختے جگر، اے حسین کے وارث، آپ کا چاہنے والا آپ کی بارگاہ میں، وہ اتنے کریم ہیں، وہ اتنا مہربان ہے ہم پر کہ ہم اگر اپنے گناہوں کو محسوس کر کے اعتراف کر لیں، مولا مجرم ہے آپ، مولا
مجھے معاف فرمائے۔ تو آپ ذرا دیکھیں تاریخ کربلا میں وہ تاریخ کے جس وقت حر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور امام حسین کی بارگاہ میں آئے، تو امام حسین نے فقط معاف نہیں کیا بلکہ امام حسین استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے حر، تیری ضیافت کے لیے حسین کے پاس ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام انہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور جانشین اور ان کے بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم توسل کے لیے بہت اگر ہم عریضے دعائیں نہیں پڑھ پا رہے عریضے ہیں، کو بھی اگر ہم شامل بہت کر لیں، زیادہ جی عریضے کو بھی شامل کر لیں، عریضے کو بھی۔ جی تو اگر ہم وہ بڑی طویل دعائیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائی سے کسی بھی لینگویج میں کسی بھی زبان میں ہم پکارے، انہی توسل میں ایک طریقہ عریضہ ہے۔ عریضہ یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھنا، اور وہ عریضہ کے خود جو معصورہ ہے، جس کی روایتیں آئی ہیں، آیت اللہ امینی جو صاحب الغدیر ہے، جن کی قبر نجف اشرف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عریضے کے کئی فیوز و برکات دیکھے ہیں۔ اور وہ عریضہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے آج جو علماء نے اسے مرتب کیا ہے، کاغذ کی شکل میں، اوپر دعائیں ہوتی ہیں، بیچ میں وہ خالی جگہ ہے کہ جس میں ہم اپنی زبان میں اپنے وقت کے امام کو عریضہ لکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ عریضہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ سوچیں کس کو لیٹر لکھ رہے ہیں آپ، کس کی خدمت میں آپ خط پہنچا رہے ہیں؟ اس امام کی خدمت میں خط پہنچا رہے ہیں جو صاحب الزمان ہے، جو شریک القرآن ہے۔ اس امام کی خدمت میں تو ہمیں آداب معلوم، ہمیں ڈسپلین ہونا چاہیے کہ ہم امام کی خدمت میں کس طرح ہم سلام کر رہے ہیں، امام کی احوال پرسی پوچھیں، اس کے بعد امام سے کہیں کہ مولا آپ کی غیبت میں ہم آپ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، مولا ہم پر نگاہ کرم فرمائے، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے مولا۔ اس کے بعد دیگر مومن و مومنات کے لیے دعا کریں، جنت البقیع کی جو آج تاراجی ہے، جنت البقیع کی ویرانی کا مرثیہ بیان کرے کہ مولا آپ کی جد ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا کے جو 18 سال میں شہید ہو کر اس دنیا سے گئیں، اس وقت بھی جب تک زندہ تھی تب تک ان پر ظلم و ستم ہوا، اور آج شہادت کے بعد بھی ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ان کے نام سے جو نسل سادات چلی، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ اس کے بعد اپنی حالتیں، اپنی حاجتوں کو بیان کریں، کہ یہ نہ سوچے کہ مولا کو سب معلوم، آپ لکھیں اس میں کہ مولا میری یہ پریشانی ہے، مولا مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ امام کا جواب تک آتا ہے، جو لوگ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو امام کا جواب آتا ہے۔ آپ عریضے کو پھر وہ آٹے کے اندر ڈالیں، پھر سمندر کے پاس جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ آپ وہ جو دعائیں لکھی جاتی ہیں، حسین بن روح جو مولا کے نائب تھے، ان کا نام لے کر آپ اسے نظر دریا کر دیں۔ اس کے بعد اگر وہاں نہیں آپ جا سکتے تو جس طرح اتباط عالیہ میں مثلا کسی امام معصوم کے حرم میں ان کی زری میں آپ ڈال دیں، تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے اس بات کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو عریضے کا جواب بھی دیا ہے۔ شفق کا نور بیرا رنگ آفتاب میں آ، نظر بچا کے کبھی وادی گلاب میں آ، خطوط ہی کے وسیلے سے میں پڑھوں تجھ کو، کبھی سوال کی صورت کبھی جواب۔ سبحان اللہ، قبلہ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا آپ قیمتی سب ٹائم سے بھی دعا کی گزارش ہے، جی آج کی شب کے حوالے سے انشاءاللہ کربلا میں بھی ہم دعا کریں گے۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے امام زمانہ علیہ السلام کے حق کا واسطہ دور حاضر کی تمام مصیبتوں سے مومنات کو محفوظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے عطا مہیا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، امام زمانہ کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما، گناہوں سے آزاد فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، والدین کا سایہ سروں پہ برقرار رکھ، جو لوگ طالب حاجت ہیں، جن کی جو بھی پریشانی ہے، امیر المومنین کے اس فرزند امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی خدمت نصرت کی توفیق کرامت فرما۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ناظرین اب سماعت فرما رہے تھے مولانا رومان رضوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، اور ہماری شب نیمہ شعبان کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہماری اسکرین سے
اس شب کے جو متعدد پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو سنتے رہیں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.